बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम पब्लिक फोरम हज़ारा, मैं हूं कैसर तनोली और आप लोग देख रहे हैं K2 टेलीविज़न। नाज़रीन, पब्लिक फोरम हज़ारा की सबसे मौसर आवाज़, सबसे ज़्यादा हम लोग इस प्रोग्राम के अंदर हज़ारा डिवीज़न के मसाइल के ऊपर बात करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि तमाम तर मसाइल के ऊपर बात की जाए, ज़िम्मेदारान को जगाया जाए, उनसे पूछा जाए कि इन मसाइल का हल कौन देगा और कैसे देगा, कब देगा। ये सारे वो सवालात हैं जो कि आम आवाम करती तो है लेकिन उनको जवाब नहीं मिल पाता इनका। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पब्लिक फोरम हज़ारा में डिस्ट्रिक्ट बटाग्राम को। बटाग्राम हज़ारा डिवीज़न के खूबसूरत ज़िला, लेकिन वहाँ पर भी बुनियादी सहूलियात, सेहत की सहूलियात, रोड टूट फूट का शिकार, ये चीज़ें हम लोग हर प्रोग्राम मुख्तलिफ़ अज़ला के हवाले से डिस्कस करते हैं। लास्ट वीक हमने डिस्ट्रिक्ट मानसरा के हवाले से बात की थी। डिस्ट्रिक्ट मानसरा के अंदर हमने पानी के इशूज़ के ऊपर बात की और रोड्स की बात की। वहाँ पर भी हालात कुछ अच्छे नहीं हैं और 1964 में वहाँ पर एक वाटर स्कीम दी गई थी 1964 में। उसके बाद वहाँ पर कोई पानी की स्कीम दोबारा नहीं आ सकी। इसके ऊपर भी हमने बात की और जो ज़िम्मेदारान थे उन्होंने कहा जी कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, आने वाले चंद माह में आपको बेहतरी नज़र आएगी। उम्मीद करते हैं कि वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मानसरा के अंदर जो मसाइल थे वो बेहतर हों, वहाँ पर उन चीज़ों का सद्देबाब किया जाए जो कि हालात ठीक नहीं है, जो कि रोड ठीक नहीं है, जहाँ पर पानी की इशूज़ उनको हल किया जाए। और आज हम लोग आगे बढ़ेंगे, आज बात करेंगे बटाग्राम की। और बटाग्राम के भी जो नामी ग्रामी बड़े बड़े नाम हैं, अगर हम लोग बात करें तरन फैमिली के लोग, बड़े बड़े लोग जो मेंबरान असम्बली भी रहे, जो मिनिस्टर भी रहे, जो अभी भी हैं और बड़े बड़े खान हैं, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, आम आवाम हैं, उनको ज़रूरियात ज़िंदगी की जो ज़रूरियात हैं, जो उनको हॉस्पिटल्स चाहिए, उनको एजुकेशन के लिए स्कूल्स चाहिए अपने बच्चों के लिए, वो दस्तयाब नहीं है। और अगर बात की जाए रोड्स की तो उनकी भी हालत जो है वो खस्ता है। इन सब चीज़ों को उठाएंगे। आप लोग भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आएगा। ज़रूर बताइएगा और भी हज़ारा डिवीज़न के जो इश्यूज़ हैं हमारे सामने रखिएगा। हम लोग सवाल करेंगे उन ज़िम्मेदारान से जिनका ये काम है कि उन मसाइल को हल करें। स्टूडियो में अकेला नहीं, मेरे साथ मौजूद हैं हमारे ब्यूरो चीफ हरीपुर महर सिमाब। महर सिमाब कैसे हैं? मैं ठीक ठाक। खूबसूरत लग रहे हैं। शुक्रिया जी। क्या हालात हैं? हालात बस जैसा भी आज हम तो खैर उस बात करते हैं मसाइल पे। जैसे आज बटाग्राम की बात कर रहे हैं हम, तो बटाग्राम में देखें जैसे भी आपने कहा सहूलियात की बात की, तो मैंने कहता हूँ कि जिस तरह वहाँ पे सेहत का मसला लिया जाए, देखें सेहत, तजावज़ात का लिया जाए, हर इशूज़, तालीम तजावज़ात बहुत पीछे है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें, बुरे हालात, टूट फूट का जैसे मानसरे के साथ पहले था, अभी ज़िला इसको दोबारा अलग जब से दिया गया, लेकिन वो सहूलियात नहीं है, बहुत टाइम हो गया, लेकिन उसमें वो सहूलियात देखा जाए वो चीज़ें नहीं मिल सकी जो एक ज़िले को मिलनी चाहिए। मतलब हज़ारा में देखा जाए, बटाग्राम चले हरीपुर, एबटाबाद, मानसरा, उनमें भी मसाइल हैं, लेकिन बटाग्राम बहुत पीछे। जिस तरह उस्मानदा इलाका है और यहाँ पर मैं आपको बटाग्राम, कोस्तान, अपर कोस्तान, लोअर कोस्तान और हालत खराब है। उधर तो समझ लेंगे है ही कुछ नहीं। यहाँ से शुरू होता है, आगे आप जाते जाएंगे जितना भी जाएंगे यहाँ और यहाँ से अगर हम लोग बात करें, जिला तो बनाया वो ज़्यादा है, कितना खूबसूरत मंजर है, हर चीज़ है, पानी, नदियाँ जैसे वहाँ पर है, टूरिज्म एरिया। लेकिन बात रोड्स की बात की जाए वो भी नहीं वहाँ पे। लेकिन देखें बात हम करें इज़ला की, हज़ारा में इज़ला तो बनाएंगे लेकिन उनको वो चीज़ें नहीं मिल सकी जो उम्मीद रख रहे थे कि हम ज़िला बनने के बाद जो उसको हालत बेहतर होनी चाहिए। बनने से तो बात यह है कि वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आता है, वहाँ पर तहसीलें बनती, तहसील हॉस्पिटल आते हैं, वहाँ पर स्कूल कॉलेज आते हैं। अगर कोई बड़ा अच्छा काम करने वाला कोई पॉलिटिशियन या कोई हमदर्द आ जाए आवाम का, कोई अस्पताल, कोई यूनिवर्सिटी भी ला सकता है। लेकिन बात यह है कि वहाँ पर कॉलेज स्कूल्स ही हमें नज़र नहीं आते। अगर कोई बिल्डिंग्स हैं तो उनके भी मैं आपको बताऊँ, अलाई की अगर बात करें, वहाँ पर ना जो है गर्ल्स का कोई कॉलेज है ना बॉयज़ का कॉलेज है। ये एजुकेशन की हालत एक तहसील में नहीं है। तो देखें वहाँ पर इस तरह अगर हम बात करें साथ साथ सेहत के हवाले से, तो आज भी लोग वहाँ से इतने दूर अफ़ज़ा इलाकों से, पहाड़ी इलाकों से लोग एबटाबाद कम्प्लेक्स में वो जो है आज भी अपना इलाज करवाने आ रहे हैं। भी आपके सामने ना, लेकिन देखिए वहाँ इतना दूर आके भी आगे वहाँ से भी सहूलियात ना हो तो क्या हालात क्या हैं। मतलब देखा जाए सेहत का निज़ाम, तो फिर अगर अब ये जैसे आपने बात की कम्प्लेक्स में अगर ये हालात है तो वहाँ पे क्या हालात होंगे। तो वो कमियाँ तो हैं। जैसे कसूर है मेरा आपका, देखिए जैसे अभी अगर देखा जाए, इससे पहले NP की हुकूमत रही, वहाँ पर उनका भी था कुछ होल्ड, मतलब देखा जाए जो, और यहाँ पर जो है जमीयत उलमा इस्लाम जैसे वहाँ पर मुत्तहिदा मजलिस अमल की गवर्नमेंट बनी थी,
ان کے وہاں پہ کافی سیٹیں نکالی، لیکن اس دور میں بھی اس پہ کام نہیں ہوا. لیکن آج اگر دیکھا جائے اگر پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے تو تبدیلی اگر دیکھی جائے ان لوگوں نے پھر ان کو ووٹ دی. لیکن یہاں پر دیکھ نون لیگ کی دور میں ایک بہت بڑا ٹرن اوور انہوں نے وہاں پہ گزارا گورنمنٹ کے حساب سے، چاہے صوبائی بھی لے چاہے وہ نیشنل سطح پہ آپ دیکھیں ہم، تو وہاں پر وہی چیز وہی سہولیات ان لوگوں کو بہت ہی محرومی ہے وہاں پہ آج بھی ان کے حوالے سے. تو ان محرومیوں کا جو ازالہ ہے وہ کون کرے گا؟ میں تو یہ سوال لے کے آیا ہوں نا، یہ عوام کا سوال ہے کہ عوام چاہتی ہے، پوچھنا چاہتی ہے کہ بتایا جائے کہ ہم سے ووٹ لیے جاتے ہیں، ہمیں لالی پاپس دیے جاتے ہیں الیکشن سے پہلے کہ آپ کے تمام تر جو مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے گا، ان کے اوپر بات کی جائے گی، اور پھر وہی بات ہے کہ وہاں سے پھر بڑے بڑے خان، بڑے بڑی فیملیز، بڑے بڑے نواب جو ہیں وہ منتخب ہوتے رہے ہیں، ان کا اپنا ایک خاندانی نظام ہے، سیاسی نظام ہے. تو کیا جان بوجھ کر وہ عوام کو جو ہے اس طرح کی زندگی میں رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ آگے نہ بڑھیں، ان کے معاملات اگر بہتر ہو گئے تو کل ہی ہمیں چیلنج کریں گے؟ یہ بات وہاں سے سب سے زیادہ ہمیں سننے کو ملتی ہے. بالکل یہی بات دیکھیں یہاں پر جو آج تک الیکشن کی اگر ہم سیٹوں کی بات کریں، ایک ہی خاندان جو ہے بار بار جیتا آ رہا ہے. یہ تو بدقسمتی یہی ہے کہ جو وہاں پر جو دھڑے جنبے کی ووٹ ہے وہ ان کو پتہ ہے ہم نے جیتنا ہے، چاہے کام کریں نہ کریں، چھوٹے چھوٹے کام جو ہے وہ کروا دیں، نوکریاں 2 بندوں کو، مطلب وہ چیز ایک اوور آل دیکھا جائے کوئی میگا پروجیکٹ ان کے لیے کوئی بھی ایسی گورنمنٹ یہاں پہ نہیں لے کے آئی. تو میگا پروجیکٹ کی ضرورت تو نہیں ہے. یہاں پر دیکھیں صحت دیکھیں، ایک بہت بڑا ہاسپٹل، کالجز، کیمپس، یونیورسٹیز ہو چاہیے کو جو ہے نا ویل اکوپ کریں، وہاں پر ڈاکٹرز پرووائڈ کریں. یہ چیزیں ہیں ان کے لیے میگا کی، یہی چیزیں ہیں کہ ان کی صحت اچھی ہو، ان کے صحت کے حوالے سے ان کی سہولیات ہوں، تعلیم کے حوالے سے. کوئی کیمپس نہیں بنا، ابھی کام ہو رہا ہے، لگے ہوئے ہیں سنا ہے، لیکن وہاں پر اب دیکھا جائے موجودہ صورتحال کہتے ہیں کہ پارکس کے لیے وہاں پر بٹگرام میں جو ہے وہاں پر پیسے مختص کیے گئے، اس کے ٹھیکے بھی ہوئے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ وہاں پر اتنا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قدرتی حسن ہے وہاں پر، ٹورزم اچھی ڈیولپ ہو سکتی ہے جو ہے وہ اس کو آپ لے کے جا سکتے ہیں، ٹورسٹ کو لے کے جا سکتے ہیں. لیکن جو چیزیں آپ نے پارکس کے لیے پیسے رکھے وہاں پر قدرتی حسن ہے، اس کو آپ بہتر انداز میں اگر پیسے وہاں پر لگائیں، اتنا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پیسے اگر آپ ٹھیک طریقے سے استعمال کر دیں تو وہاں پر اچھی جو ہے وہ ٹورسٹ جا سکتے ہیں، اچھے پکنک سپاٹس بن سکتے ہیں اور لوگوں کو آپ کھینچ کے لا سکتے ہیں. عطاء الرحمان خان ترند جو ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق ضلع ناظم ہیں یہ بٹگرام کے. عطاء الرحمان خان ترند صاحب، آپ کو خوش آمدید کہیں گے پروگرام پبلک فورم ہزارہ میں. عطاء الرحمان خان صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی ابھی آ رہی ہے. سر، آپ سابق ضلع ناظم ہیں بٹگرام کی، آپ کو پروگرام پبلک فورم ہزارہ میں خوش آمدید کہیں گے. سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، آپ سابق ضلع ناظم ہیں، آپ نے اس ضلع کے لیے کام بھی کیے ہوں گے اپنے اقتدار میں. کیا کیا مسائل تھے آپ کے دور میں، کیا کیا مسائل آپ نے حل کیے، اور آج کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے بٹگرام کے لوگوں کو؟ میں تو سب سے پہلے آپ کا بہت مشکور ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہلو جی، بہت شکریہ، آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ بات کیجیے. ہاں، میں آپ کا بہت نہایت مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دے دیا. جی سر، آپ بات کریں. میں یہ عرض کروں گا کہ بٹگرام کے بارے میں کہ بٹگرام 1993 میں یہ ضلع بنا. 1993 میں یہ افضل خان وزیر اعلیٰ تھے، اور اس وقت میرا چاچا حاجی محمد یوسف خان ترند کی کوششوں سے اور کاوشوں سے مطلب یہ ضلع بنا. میں ذرا آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس وقت میں ادھر بٹگرام میں پڑھتا تھا تو اس وقت بٹگرام میں صرف 2 ہائی اسکول تھے. ایک ہائی اسکول کو جبانڈا اور ایک ہائی اسکول بٹگرام. اب انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم. یہ کب کی بات کر رہے ہیں؟ یہ آپ کب کی بات کر رہے ہیں؟ میں 1972 اور 73 کا بات کر رہا ہوں. 1972 اور 1973 کی بات کر رہے ہیں. اس وقت ضلع ہزارہ تھی، اور ضلع ہزارہ میں اس وقت ایک کالج تھی ایک میں، اور اس میں میں اس کالج میں پڑھتا تھا. اس وقت ہائی اسکول میں میرے خیال میں کالج نہیں تھا، اور ادھر مانسیرا میں بھی اس وقت بن رہا تھا. تو اس وقت بٹگرام میں صرف 2 ہائی اسکول تھے. ٹھیک ہے. اب اللہ کے فضل و کرم سے بٹگرام کے ہر یونین کونسل میں ہائی اسکول بھی ہیں، مڈل اسکول بھی ہیں، اور ساتھ میرے خیال میں گرلز میڈ اسکول بھی ہیں، اور غذا اسکول بھی میرے خیال میں بٹگرام میں ابھی کافی تعداد میں موجود ہیں. اس کے علاوہ پرائمری اسکول تقریباً ہر گاؤں کے ساتھ، میرے خیال میں ہر گاؤں کے ساتھ پرائمری اسکول بھی ہیں، اور ساتھ گرلز پرائمری اسکول بھی ہیں. عطاء الرحمان خان صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ بٹگرام کے اندر لٹریسی ریٹ کیا ہے؟ جی، بٹگرام کے اندر لٹریسی ریٹ کیا ہے؟
آواز بتاؤ رحمان خان صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ کم آ رہی ہے جی. اچھا مجھے یہ بتائیں بٹاگرام کے اندر لٹریسی ریٹ کیا ہے، شرح خواندگی کیا ہے؟ شرح خواندگی تو اتنا زیادہ نہیں ہوگی، تو یہی تو میں مانسہرے اور احتساب کے مقابلے میں، ہری پور کے مقابلے میں تو کم ہوگی اس کا شرح خواندگی، لیکن کوہستان اور شنگلہ سے متے یہاں کی شرح خواندگی متے میرے خیال میں زیادہ ہوگی. جب اتنے اسکول بن گئے، سب کچھ ہو گیا، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ابھی بھی آپ لوگوں کو سمجھا نہیں پائے یا لوگ اپنے بچوں کو پڑھانا نہیں چاہتے؟ کیا وجوہات کیا ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ تو درمیان میں تو اس طرح ہوا تھا کہ یہ اسکول تو تقریباً 4 سالوں میں جب تحریک انصاف کی حکومت آئی کے پی کے میں، تو اس کے بعد میں انہوں نے جو پروگرام بنائے تھے اس کے لیے مانیٹرنگ سسٹم بنایا ہوا تھا. اس کے بعد میں اسکول جو اچھی طریقے سے فعال ہو چکے ہیں اور ابھی تقریباً ہر اسکول میں بچے پڑھتے ہیں اور لوگ دیکھتے بھی ہیں سرکاری اسکولوں میں. اور آج کل مطلب بہت زیادہ تعداد ہے سرکاری اسکولوں میں، ہر اسکول میں تعداد بڑی ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں، چیزیں بہتر ہوئی ہیں؟ بہت بہتری کی طرف جا رہی ہیں. اور میں یہ عرض کروں گا جب لوکل گورنمنٹ کے یہاں پر انتخابات ہوئے تھے اور میں ضلع ناظم بنا تھا، بلا مقابلہ میں بنا تھا، تو ہمیں کافی تعداد میں، واقعی تعداد میں فنڈ میرا ہے کہ صوبائی گورنمنٹ سے، اور اس سے لوگوں کے جو چھوٹے مسائل تھے وہ ولیج کونسل کے سطح پر، تحصیل کونسل کے سطح پر، ضلع کونسل کے سطح پر چھوٹے موٹے منصوبے جو تھے وہ ہم نے تقریباً لوگوں کے وہ ضروریات جو تھے وہ ہم نے تقریباً پورے کیے تھے. اور یہی وجہ تھی کہ آپ اگر دیکھیں ہری پور میں بھی کہ الیکشن ہوا ہے. سر جی، لوگ کہتے ہیں، بٹاگرام کی عوام کہتی ہے، پھر وہی بات ہے کہ لوگ ووٹ بھی دیتے ہیں، لوگ امید بھی رکھتے ہیں کہ چیزیں بہتر ہوں گی، کیسے ہوں گی اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن سرکاری اسپتالوں میں آپ کو سہولیات میسر نہیں ہیں. بٹاگرام میں سڑکوں کی حالت ناقص ہے، بارش جب ہوتی ہے تو وہاں پر جو پانی کھڑا ہوتا ہے وہ مناظر ہم لوگوں نے بھی دیکھے ہیں اور وہاں کے لوگوں کو جو ہے نا وہ بھی دیکھتے ہیں اور اس کو برداشت کرتے ہیں. اسکولوں کی حالت بھی کہتے ہیں کہ وہ اتنی اچھی نہیں ہے جتنی آپ بتا رہے ہیں کہ بڑا آئیڈیل ماحول ہے بٹاگرام کے اندر، اب ہر جگہ پہ اسکول کالج نظر آتے ہیں. ایسی صورتحال نہیں ہے. اسکول تو تقریباً سب اچھے بنے ہوئے ہیں، کیونکہ ایرا کے وقت یہاں زلزلے میں بڑے اچھے اسکول بنے اور ان کی عمارت بھی بہت اچھی بنی ہے. تقریباً کچھ اسکول ہمارے 156 اسکول تھے جو کہ ڈیمالش ہو چکے تھے. اس وقت صوبائی گورنمنٹ کہہ رہا تھا کہ یہ مرکزی گورنمنٹ کا مسئلہ ہے، اور مرکز والا کہتے تھے کہ یہ صوبائی گورنمنٹ کا مسئلہ ہے. تو اس کو میرے خیال میں ہمارے نینی صاحب نے اسمبلی کے طور پر ہوتا ہے کہ ہمارے یہ جو اسکول میں رہ گئے ہیں ان کے لیے فنڈ مختص کیا جائے کیونکہ یہ مسئلہ حل ہو جائے. باقی اسپتال کے بارے میں آپ نے عرض کی تو ہمارا جو اسپتال جو ہے اس کی بلڈنگ بہت اچھی بنی ہوئی ہے. میرے خیال میں جاپان کی تعاون سے وہ بنی ہوئی ہے. یہی تو مسئلہ ہے، جاپان کے تعاون سے ہاسپٹلز تو بن جاتے ہیں، آپ کی بلڈنگز تو کھڑی ہو جاتی ہیں، لیکن اس کی مینٹیننس اور وہاں پر سٹاف کا ہونا، ڈاکٹرز کا ہونا وہ نظر نہیں آتے وہاں پر. میں آپ کو درمیان میں ایک خوبصورت بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں. درمیان میں اس طرح ہوا کہ جس وقت خطر صاحب وزیر اعلیٰ تھے تو یہاں پر بٹاگرام میں تقریباً 42 کے 46 ڈاکٹروں کی تقریاں ہوئی بٹاگرام سے. اور پھر اس طرح ہوا کہ 1 مہینے کے 2 مہینے کے بعد وہاں کے جہاں علاقوں سے وہ آئے ہوئے تھے وہاں کے پی ایچ نے ان کو واپس ٹرانسفر کر دیا اپنے حلقوں میں. تو ابھی میرا کزن جو ہے تاج محمد خان جو کہ معاون خصوصی احمد ہے اور وہ بشیر جرخانہ جات کا، وہ کوشش کر رہے ہیں تو اس کو اپگریڈ کرنے کا، انشاءاللہ اپگریڈ ہو جائے. عطاء الرحمان صاحب ہمیں سب سے بڑا جو دکھ اور تکلیف ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے نا کہ آج بھی عوام مشکل میں ہے اور عوام کو مشکلات ہیں، آپ مانے نہ مانے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ لوگ، آپ کی فیملی برسر اقتدار رہی، آپ بڑی سیاسی شخصیات ہیں بٹاگرام کی، تو آپ لوگوں کے ساتھ لوگوں کی بڑی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں. آپ لوگوں سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں کہ آپ ہی لوگ ان کے مسائل کا حل ان کو دیں گے. تو لوگ آج بھی شکایت پھر کیوں کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی چیزیں بہتر نہیں ہیں. بعض مسائل تو آپ کے بھی علم میں ہے کہ بعض مسائل تو آپ کے بھی علم میں ہے. لوگ تو پشاور کو بھی کہتے ہیں، حیدرآباد میں بھی کہیں گے، ہری پور میں بھی کہیں گے، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں یہ مسائل سے ہم آگاہ ہیں. اور یہ اسپتال کے بارے میں جو آپ فرما رہے ہیں یقیناً یہ بات درست ہے، کیونکہ بٹاگرام اور حیدرآباد کے درمیان تقریباً 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ بٹاگرام ہمارے ڈی اسپتال کے حالات جو ہے وہ بہتر ہو جائیں، وہ اپگریڈ ہو جائیں اور جو لوگوں کو جو تکلیف ہے اس تکلیف کا حل ہو جائے.
عطاء الرحمان صاحب، جیسے آپ نے بھی بات کی کہ اسکولوں کی بات کی کہ ہائی اسکول ہر جگہ موجود ہیں، کیا الائی میں جو ہے گرلز ہائی اسکول جو ہے ابھی وہاں پر موجود ہے؟ الائی میں تو میرے خیال میں ابھی بوائز کا تو مجھے پتہ ہے، وہاں پہ بوائز کالج بھی نہیں ہے وہاں پہ، اگر دیکھا جائے بند ہے کالج پر خطک صاحب کے دور میں پر خطک صاحب آئے تھے اور ہم پر کالج کا مسئلہ سر اعلان ہوتے ہیں کام نہیں ہوتا، مسئلہ یہی تو ہے نا کہ وہ تقریباً مطلب ہے کہ مکمل ہونے سے مراحل وہ مکمل ہو رہا ہے، کام جاری ہے، مطلب بوائز کالج کی بات کر رہے ہیں، بوائز کالج کا میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی اس کا بلڈنگ جو ہے وہ تقریباً وہ کام جاری ہے، لیکن ہائی اسکول نہیں ہے جیسے میں کہا بچیوں کا ہائی اسکول الائی میں نہیں ہے، تحصیل ہے بٹگرام کی، تحصیل بٹگرام میں بچیوں کے اسکول ہیں ہائی اسکول، الائی کی بات کر رہا ہوں، الائی کی الائی تو بعد میں مطلب ہے الائی تو مطلب خطاب ہی پاسبان جاتا نا، یہ جب ضلع بنا ہے تو الائی اس کا تحصیل بنا ہے، میں وہی تو عطاء الرحمان صاحب وہی تو کہہ رہا ہوں، بچیوں کے لیے وہاں پر ہائی اسکول نہیں ہے، یہ اس کا مجھے پورا بہت شکریہ عطاء الرحمان ہمارے ساتھ موجود تھے، سابق ضلع ناظم بٹگرام، اور وہ کہہ رہے تھے کہ سب اچھا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ ان کے بڑے یہ خود بھی اور ابھی بھی ان کی فیملی جو ہے برشکدار ہے، اور یہ لوگ بٹگرام کی بڑی سیاسی شخصیت میں ہزار ڈویژن کی بڑی سیاسی شخصیات ہیں، اور انہی لوگوں سے لوگوں کو امیدیں وابستہ ہیں کہ یہ لوگ ان کے مسائل جو عوام کے مسائل ہیں ان کو حل کریں گے، اور اسی امید اسی دعوے کے ساتھ اسی وعدے کے ساتھ لوگوں سے ووٹ لیتے ہیں کہ وہ ان کے مسائل کو حل کریں گے۔ اگر ایسے ہی ہو جس طرح سے ذمہ داران ہمیں یہ کہہ دیتے ہیں کہ چیزیں بہتر ہیں اور بہتر ہو جائیں گی، اسی امید پہ ہم لوگ بھی آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اللہ کرے کہ آنے والے دنوں میں ہم لوگ اچھی چیزیں دکھا سکیں اور کہہ سکیں کہ یہ چیزیں انہوں نے کہی تھی کہ آنے والے دنوں میں بہتر ہوں گی اور وہ ہو جائیں۔ تو ماہر صاحب اچھا تو ہے، کم از کم چلیں کوئی چیزیں ریکارڈ پہ آ جاتی ہیں، بات ہو جاتی ہے، ہائی لائٹ ہو جاتی ہے، ان کے اگر ذہن میں نہیں ہوتی تو ان تک پہنچ جاتی ہیں۔ جیسے میں نے کہا اسکولز کے ایجوکیشن، میں کہتا ہوں اس وقت وہاں پہ حالات بہت خراب ہیں ایجوکیشن کے ساتھ، ہر گاؤں میں آپ کو اگر دیکھیں چلیں تعلیم تو وہ نے کہا جی، ایسے بھی صحت کے بارے میں کہا جی ابٹا آباد میں نہیں ہے، وہاں نہیں ہے سہولیات، وہاں کیا یہاں پہ کیا ہوں گی؟ دیکھیں بات ادھر اگر آپ ہم یہ مناظر دیکھیں نا، یہ ہماری ٹی وی سکرین جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، اب بارشیں ہوں گی، مونسون کی بارشیں ہوں گی، جب مونسون کی بارشیں ہوں گی تو ان روڈز کے اوپر جو چلنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے، کھڈے ہوتے ہیں، بارش کے پانی سے بھرے ہوتے ہیں، نندیار ندی میں جا کے جو گر رہا ہے، میں آپ کو بتاؤں یا کہ بٹگرام کے جو لوگ پانی استعمال کر رہے ہیں، ہمیں میسیجز بھی جب ہم کیا اس میں تھوڑے سے ہے کہ وہاں پر جو پانی یوز ہو رہا ہے شہر کی میں بات کروں تو یہ اسی ندی نندیار جو ندی بہہ رہی ہے نیچے، جو پانی دیکھیں سیوریج کا پانی اس میں جا رہا ہے، سب گند اس میں پھینک رہے ہیں، یہی لوگ پانی پیتے ہیں وہاں پہ، یہیں سے پینے کا، دیہاتوں میں چلے چشمے وغیرہ وہ تو وہاں پہ یوز کر رہے ہیں، لیکن یہاں تک کہ بازار میں اگر دیکھیں حمام میں یہاں پہ یہ سب پانی یہی یوز ہو رہا ہے، وہاں پہ سیوریج کا نظام بہت درم برم، جیسے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جیسے روڈز کے حالات ہیں، جو گندگی وہاں پہ پراپر نظام نہیں ہے، تجاوزات آپ دیکھ لیں وہاں پہ بازار میں بھرمار ہے، وہاں پہ کچھ نہیں ہٹایا جا رہا، لیکن اگر آپ نے جیسے بات کی، آپ نے بھی بات کی، نہیں وہ تو ٹھیک ہے، جیسے بھی آپ نے بات کی، چلے وہاں پہ قدرتی حسن، لیکن آپ بازار کی اس کی حالت دیکھیں تو وہاں پہ ٹورسٹ جائے گا تو اس کو کیا افیکٹ، باہر سے فارنر جائیں گے اس کو کیا افیکٹ پڑے گا، بازار کے پل کے اوپر وہاں پہ تجاوزات پڑی ہوئی ہیں تو کیا امیج جائے گا وہاں پہ، ٹورسٹ کہاں پہ جاتا ہے؟ بٹگرام کی امیج کی بات کرتے ہیں، ایبٹ آباد کے لیے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ایبٹ آباد پہ ہزار ڈویژن میں ہم لوگ انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہوگا نا کہ گندگی کا ایک بہت بڑا ڈھیر، اب ہماری بدقسمتی دیکھیں، بجائے اس کے کہ اس کو ٹھکانے لگایا جائے، بجائے اس کے کہ اس کو وہاں سے ختم کیا جائے، انہوں نے دیوار لگا کے اس کو چھپا دیا ہے، لیکن بدبو اس طرح آ رہی ہے، مطلب بدبو تو جب گند وہاں پر پڑا تو بدبو نہیں ہے، وہاں پہ کروڑ روپے کی جو لاہ پہ لگی ہے اس کی مشینری لائے گی، باپا ایدر زمان اللہ ان کو جو ہے وہ بھی کام کرنا چھوڑ دیے، انہوں نے بھی کوششیں کی کہ اس گندگی کے ڈھیر کو وہاں سے ہٹایا جائے، لیکن وہاں سے نہیں ہٹ سکا، کیا وجہ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، مسئلہ دیکھیں دیکھیں یہی ہے کہ اگر اتنا بڑا اتنے پورے شہر کا جہاں پہ دیکھا جائے حویلیاں کا بھی وہاں پہ سارا ایبٹ آباد کا یہ سکین میں ناظرین آپ لوگ دیکھ لیں، یہ پانی بہہ رہا ہے اور یہ گندگی کے ڈھیر ہیں، اور بٹگرام سے کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، ہم دیکھ رہا تھا پروگرام چینل پہ۔ سر آپ کی آواز نہیں آ رہی، ذرا اونچا بولیں۔ سر جی ہم ٹی وی پہ پروگرام دیکھ رہا تھا K2 چینل پر۔ جی سر، ہم لوگ آج بات ہی بٹگرام کے مسائل کے اوپر کر رہے ہیں، آپ نے بٹگرام سے کال کی ہے، آپ بتائیے گا کہ بٹگرام کی حالت کیسی ہے، وہاں پر کن چیزوں کی کمی ہے، کن سہولیات کا فقدان ہے؟ سارے روڈ خراب ہے، یہ جو پروگرام میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو آپ لوگ اس سے تبصرے کر رہے ہیں نا، یہ سارے جھوٹ بول رہے ہیں،
پیمال کا روڈ بھی خراب ہے, پومن کا روڈ بھی خراب ہے, زمانہ ہو گیا ہے جی. اور تکلیف ہے, مریضوں کا تکلیف بھی ہے. بڑگرام جب پیمال سے گاڑی جاتے ہیں تو بڑگرام سے پھر اسپتال میں بولتے ہیں کہ تبادلے کے جائے تو 1-2 گھنٹہ لگ جاتا ہے پیمال کے روڈ پر, اور 3-4-5 سال ہو گیا خراب پڑا ہوا ہے. مطلب کہ روڈز کی حالت ٹھیک نہیں ہے, یہی آپ کہہ رہے ہیں نا؟ ہاں, اور بجلی بھی صحیح نہیں ہے. بجلی بھی ہمارے گھر بجلی کا بالکل میں بات کروں گا, بالکل اس کے اوپر بات کروں گا. طاؤ رحمان خان ترن صاحب نے ابھی کہا, جو کہ سابق ضلع ناظم, انہوں نے کہا جی کہ روڈز بھی بن رہے ہیں, ہاسپٹلس کے اندر بھی سہولیات موجود ہیں, جگہ جگہ ہر گاؤں کے اندر سکول بھی بنا دیے ہیں, سب اوکے کی رپورٹ ہے. بہت شکریہ آپ نے کال کی. یہ ناظرین دیکھیں, جب ہم لوگ کسی ڈسٹرکٹ یا کسی جگہ کے حال سے بات کرتے ہیں تو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ وہاں سے ہمیں براہ راست فیڈ بیک آئے. جب آئے گی چیزیں, جب لوگ اپنے مسائل کو خود بیان کریں گے تو بات کرنی آسان ہو جائے گی. آج جن وجوہات کی بنا پہ ہم نے ڈسٹرکٹ بٹگرام کو چنا اور اس کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں, وہاں پر سب سے بڑا مسئلہ روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں, ہاسپٹلس کی جو حالت ہے وہ نگفتہ بے ہے, اس کے ساتھ ساتھ بجلی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. گرمی ہے, اور اس گرمی میں حالانکہ وہاں پہ موسم بہت اچھا ہوتا ہے, لیکن بجلی کی ضرورت آپ کو پتہ ہے اور بھی بہت سی چیزوں کے لیے ہے. وہاں پر 18-18 16-16 گھنٹے جو ہے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کیوں ہوتی ہے, کس طرح ہوتی ہے. اور وہاں پر جو لائن لاسز کی بات کی جاتی ہے, یا لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہاں سے ریکوری نہیں ہوتی, بل نہیں جمع ہوتے, وہاں پر بجلی کے بل جو ہیں 100% جمع ہوتے ہیں. بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا, لیکن یہ تو ہے. اور جیسے بھی ایک کالر ہیں بٹگرام سے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون سا بات کریں؟ یہ قاسم بات کروں بٹگرام. جی باسط, کیا کہیں گے؟ قاسم بات کر رہا ہوں بٹگرام. جی, آپ اپنے ٹیلی ویژن سیٹ کا والیوم بند کریں تاکہ ہم لوگ آپ کو سن سکیں, آپ ہمیں سن سکیں, بات اچھے سے ہو سکے. بہت شکریہ. دیکھیں, یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. جب بھی کال میں لائیں, آپ اگر ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں, اپنے کسی مسئلے کے حال سے بات کرنا چاہتے ہیں, تو اپنے ٹیلی ویژن سیٹ کا والیوم بند کیا کریں تاکہ آپ کی بات ہمارے تک پہنچ سکے, ہماری بات آپ تک پہنچ سکے, اچھے سے بات ہو سکے, آپ کی بات سن کے ہم لوگ اس سے آگے بڑھ سکیں, اور اس مسئلے کے اوپر جو بھی آپ ڈسکس کرنا چاہ رہے ہوں اس کے اوپر پروگرام کے اندر ڈسکشن بھی کر سکیں, اور ذمہ داران سے اس مسئلے کو بھی ان کے سامنے رکھ سکیں. تو مہر صاحب, روڈز کی جیسے بھی کالر بات کر رہا, میں آپ کو بجلی کا بھی بجلی کا بھی ہے, لیکن پہلے میں تھوڑا روڈز کا بتاتا جاؤں کہ ہر گاؤں, ہر لنک روڈ وہاں پہ مطلب کہیں پہ بھی ایسا جگہ نہیں ہے جہاں پر روڈ بنا ہو. سارے روڈز وہاں پہ تباہ حال ہے. بٹگرام کی اگر میں بات کروں, جہاں پہ جتنے بھی ولیج کو, گاؤں کو جو راستے جاتے ہیں, سارے بالکل سلائڈنگ میں. ہمارے ساتھ بٹگرام سے. السلام علیکم. السلام سر, کیسے ہیں؟ کون سا بات کریں؟ آصف شہازی بٹگرام سے. جی آصف, کیا کہیں گے؟ آصف آپ بات کریں, آپ کی آواز آ رہی ہے. لائن ڈراپ ہوگی, آپ دوبارہ کوشش کریں, اور دوبارہ کوشش کر کے آپ بات کر سکتے ہیں کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اور ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں آج ضلع بٹگرام, ہزارہ ڈویژن کا ڈسٹرکٹ بٹگرام, اور 1993 میں اس کو ضلع کا درجہ بالکل ملا. 92 میں 93 میں پھر اس کو بنایا گیا. لیکن وہی سہولیات اگر تحصیل کو دیکھیں, جیسے تحصیل میں جو ضلع انتظامیہ کے پاس وسائل, وہاں پہ تحصیل میں وہاں پہ شفٹ نہیں ہوئے. آج تک بھی لوگ یہی کہہ رہے ہیں وہاں پہ وہ سہولیات نہیں ہے جو ایک تحصیل لیول کی ہوتی ہے. بجلی کی آپ نے بات کی, کم وولٹیج گاؤں میں ہر جگہ علاقے, لیکن بل تو آ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ چیز لوگ اس بجلی کا آپ یوز کر رہے ہیں, بل ٹھیک ہے آ رہے ہیں, لوگ بل جمع کروا رہے ہیں, لیکن اگر اس بجلی کی بھی اتنا ہو کہ 110 وولٹ سے 220 وولٹ تو ہونا, کم وولٹیج 800. ایک وولٹیج کا ایشو بھی ہے, لوڈ شیڈنگ بھی ہے, اور یہ شکایت کرتا ہے محکمہ بجلی کا کہ جی وہاں پر لوگ بل نہیں ادا کرتے, جبکہ میں نے جو وہاں سے ریکارڈ نکلوایا, جو دیکھا, وہ بل 100% جمع کرواتے ہیں, دے رہے ہیں. لیکن بات وہی ہے, دیکھیں وہ تھی تو وہاں پہ ان علاقوں میں لوڈ شیڈنگ اگر ان علاقوں میں کی جا رہی جہاں پہ جو ہے ریکوری مطلب آپ جیسے 90% 80% ہو رہی ہے, تو وہاں بھی لوڈ شیڈنگ ہے. لوڈ شیڈنگ اور ابھی آپ دیکھیں گرمیاں شروع ہوتی, پھر وہی حالات ہو گئے پورے ہزارہ کی ہے. لیکن کم وولٹیج میں جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں, اگر بجلی آتی بھی ہے اتنی کم وولٹ, ان کو یوز کوئی چیز نہ چل سکتا ہے, گھریلو اشیاء جو ہیں وہ بھی ڈیمیج ہو رہی ہیں. ایک کالر ہیں بٹگرام سے. السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جی, کون سا بات کریں؟ حلیم بول رہا ہوں بٹگرام. جی حلیم صاحب, کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہاں صفائی کا بہت, پانی صاف نہیں ہے بالکل. جو آپ نے بات کی ہے بالکل, یعنی کچرا اس میں جو جانور ذبح کرتے ہیں ان کا کچرا بھی پھینکتے ہیں, بہت زیادہ کچرا ہے. جو سبزی ہیں جو بھی ہیں ادھر پھینکتی ہے, کوئی صفائی نہیں. رونے دیکھیں آپ آ کر چیک کریں, کوئی
بجلی کا بھی ایسا ہی حال ہے جیسے آپ بول رہے ہیں 16-17 گھنٹے نہیں ہوتے. اور وولٹیج کا بھی ایشو ہے نا, کم وولٹیج ہوتی ہے. ہاں وولٹیج بھی کم ہے, وہ تو بہت زیادہ. اور اکثر اگر جب ہم لوگ محکمہ سے بات کرتے ہیں, ذمہ داران سے بات کرتے ہیں, واپڈا کے ذمہ داران سے, وہ کہتے ہیں کہ ان علاقوں میں لوگ بجلی کے بل ادا نہیں کرتے. نہیں آپ آ کے چیک کریں, سب لوگ جمع کر رہے ہیں, کیوں نہیں جمع کر رہے؟ میرے ریکارڈ کے مطابق جو میں نے چیک کیا اس میں لوگوں سے ریکوری 100% ہے, وہاں پر کوئی ایشو نہیں ہے ایسا, لوگ بجلی کے بل ادا کرتے ہیں. جی بالکل جمع کریں. علیم صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بٹگرام سے کال کی. اسی کے اوپر ہم لوگ بات کرنے کی کوشش کریں گے ڈپٹی کمشنر بٹگرام سے عبدالحمید خان سے. ہم لوگ کوشش کریں گے کہ پروگرام کے اندر ان کا موقف لیا جائے کہ جس صفائی کا آپ نے ذکر کیا کہ صفائی کی صورتحال بھی جو ہے وہ بہت بری ہے, پانی کے ایشوز بھی ہیں, اور بالکل ہیں یہ ساری چیزیں جب ہم لوگ آپ کے سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ مسائل وہاں پر موجود ہیں. ہمارے کورسپونڈنٹس ہمیں فیڈ دیتے ہیں, ہم لوگ خود اپنی تمام تر چیزوں کے اوپر نظر رکھے ہوتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ کہاں پر کیا ایشو ہے اور کس کی ذمہ داری ہے اور کس کو اس میں ویژول چل رہی ہے. یہ آج کے فریش فوٹیج جو حالات ابھی موجودہ, یہ آج کے حالات ہیں. ہم یہ نہیں کہ فوٹیج ہم لوگ آپ کو دکھا رہے ہیں ناظرین اپنی اسکرین کے اوپر, یہ بالکل تازہ فوٹیج ہے, یہ کوئی پرانی نہیں ہے, فائل فوٹیج نہیں ہے, یہ تازہ فوٹیج ہے اور یہ بالکل آج کی بنی ہوئی ہے. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اپنی اسکرینز کے اوپر. یہ پارک بنانے کے لیے اس کے اوپر بھی جو ہے نا وہ کروڑوں روپے کا فنڈ جو ہے وہ ریلیز ہوا. فنڈ کیسے خرچ ہوا, کس نے خرچ کیا, اور کیا خوبصورتی یہاں پر جو ہے ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے. یہ آپ اپنی اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ پارکس جو ہیں ڈسٹرکٹ بٹگرام کے اندر, جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ قدرتی حسن سے مالا مال ہے, لیکن یہاں پر اگر تھوڑی سی بہتر انداز میں صفائی کا کوئی حال نہیں ہے, صفائی کا کوئی حال نہیں ہے. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. ہم لوگ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں اور یہی صورتحال مہر صاحب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں, سن سکتے ہیں. بالکل نندیار ندی جو ادھر سے گزر رہی ہے بٹاگرام مین سے, میں نے جیسے ابھی پہلے بھی کہا کہ لوگ پینے کے لیے بازار جو شہر کے لوگ ہیں وہ یہ یوز کریں. جیسے ابھی کالر نے بھی بات کی, وہاں پر جو ہوگا اگر کوئی چیز ذبح کیا جائے یا کوئی گندگی پھینکتی جائے, سب اسی میں جا رہی ہے. ایک ہی ندی ہے اس پہ سب. دیکھیں وہاں پر بھی آگے اگر دیکھا جائے تو مطلب یہی لوگ آگے لوگ پانی پیتے ہیں, بیماریاں پھیلتی ہیں اس سے, اور شہر کی بھی یہی حالات ہے. جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا شہر کے جو پل ہے وہاں پہ, اس کے اوپر جو تجاوزات جو گندگی ہے, بات کریں گے. اور ٹیلی فون بھی ہمارا مسلسل بج رہا ہے اور لوگ بٹگرام کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. بٹگرام کے لوگ اپنے مسائل کو K2 ٹی وی کے اس پروگرام پبلک فورم کے ذریعے حکام بالا تک پہنچانا چاہتے ہیں. پروگرام میں وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا, بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام پبلک فورم ہزارہ, ہزارہ کی آواز. جی ناظرین, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہیں گے خوش آمدید. پروگرام ہے پبلک فورم ہزارہ, ہزارہ کی آواز, ہزارہ کا سب سے مؤثر فورم جس کے اوپر ہم لوگ بات کرتے ہیں ہزارہ ڈویژن کے لوگوں کی, ہزارہ ڈویژن کے مسائل کی, اور کوشش کرتے ہیں کہ تمام تر ذمہ داران سے بات کی جائے اور ان مسائل کو ان کے سامنے رکھا جائے, اور ان کی بنیادی جو چیزیں ہیں ان کو حل کرنا ہمارے پولیٹیشنز کی, ہماری ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری ہے. اب ہم لوگ بڑھیں گے عبدالحمید خان صاحب کی جانب, جو کہ ڈپٹی کمشنر ہیں بٹاگرام کے. ان سے جانیں گے کہ بٹاگرام کے اندر ایڈمنسٹریشن کا جو کردار ہے وہ کتنا مؤثر اور کتنا اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں. عبدالحمید خان صاحب, آپ کو خوش آمدید کہیں گے پروگرام پبلک فورم ہزارہ میں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. صاحب شکریہ آپ کا. بہت شکریہ عبدالحمید خان صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. آج ہم لوگ بات کر رہے ہیں پروگرام کے اندر بٹاگرام کے ایشوز کے حوالے سے. آپ بحیثیت ڈپٹی کمشنر بٹاگرام بتائیے گا کہ بٹاگرام کے اندر ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ان کو کن مسائل کا سامنا ہے, ان کے پاس اگر ہم لوگ ورک فورس کی بات کریں یا جو بٹاگرام کے ایشوز ہیں اس حوالے سے پہلے آپ بتائیے کہ پھر ہم لوگ کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے. اچھا, اس طرح ہے کہ بٹاگرام میں میری تعیناتی کے ابھی کوئی 2 مہینے ہو گئے ہیں جب سے آئے ہیں. تو جیسے آپ کو معلوم ہے کہ پوری ملک کی طرح یہاں پر بھی کرونا وائرس کووڈ-19 کے سیناریو میں وہاں پر زیادہ فوکس تھا. باقی جو ایکٹیویٹیز تھی وہ تھوڑی سی رکی ہوئی تھی, اور ابھی آہستہ آہستہ آفیسز بھی اور باقی جو روٹین کے کام ہیں آہستہ آہستہ وہ بھی اب کھل رہے ہیں.
مسائل کے لحاظ سے دیکھا جائے تو لازمی طور پہ بٹاگرام کافی مسائل میں گرا ہوا ہے. یہاں پر جگہ جگہ پر اگر رورل ایریاز میں دیکھیں تو روڈوں کا مسئلہ بھی ہے. یہاں پر ایون مین روڈ کو اگر دیکھیں جو کہ ایچ ہیں اور بٹاگرام سے گزرتا ہے, مین بازار جو ہمارا یہاں پر ہے اس میں ہمارے ایشوز ہے کہ وہ اس کی بیڈ کافی کم ہے اور اس کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس انداز سے ہم اس کو مینیج کر سکتے ہیں NHA والوں کے ساتھ مل کے ان کے تعاون سے. ساتھ ساتھ ہی عوامی نمائندوں سے بھی اس میں میری بات ہوئی ہے کہ یہاں پر جو بھی ڈیولپمنٹل کام ہو پہلے سے جو ہو یا مزید جو ہمیں ضرورت ہے ان کے ساتھ کنسلٹیشن پہ ہم یہاں پہ عوام کے مفاد کے لیے جو بھی ہم یہاں پر ان مسائل کو کور کر سکتے ہیں, ان یہ جو مشکلات ہیں ان پہ قابو پانے کے لیے لازمی طور پہ سارے تو بڑی مشکل ہوتا ہے لیکن پھر بھی ہم کوشش کریں گے کہ اس پہ ہم قابو پا سکیں کچھ نہ کچھ کسی حد تک, اس لیے کہ عوام کو کافی وہ ہے. روڈز کے ساتھ ساتھ ہی یہاں پر بٹاگرام میں باقی ضلعوں میں بھی ہوگا لیکن یہاں پر بھی بجلی کے مسائل بھی ہیں, لوڈ شیڈنگ کے مسائل ہے جس سے روز میرا بھی سامنا. چلیں میں عبدالحمید خان صاحب ایڈمنسٹریشن سے جڑی چیزوں کے حوالے سے جو جن کا ذکر آپ نے خود بھی کر دیا کہ مسائل ہیں ان کے اوپر بات کرتا ہوں. بٹگرام میں غیر قانونی تجاوزات کی بھرمار ہے, جگہ جگہ ریڈ بان موجود ہیں, ٹریفک کی روانگی ہے وہ بھی متاثر ہوتی ہے. سبزی منڈی اور سڑکوں پر غیر قانونی ریڑھیوں سے ٹریفک کی روانی متاثر ہوتی ہے. غیر قانونی منی بس اڈوں کی بھرمار ہے. یہ ساری چیزیں براہ راست ایڈمنسٹریشن کے ساتھ جڑتی ہیں. ایڈمنسٹریشن اس حوالے سے کیا پلان رکھتی ہے ان چیزوں کو بہتر کرنے کے حوالے سے؟ اس طرح ہے کہ بٹاگرام میں جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا مین بازار جو ہے جہاں پر یہ ریڑھی بانوں کا اور فروٹ اینڈ ویجیٹیبل جو غریب لوگ بیچتے ہیں ان کا کافی رش رہتا ہے. ان کے لیے یہاں پر اس طرح پہلے بھی کوشش کی گئی ہے اور یہ پچھلے ہفتے میرے GMO کے ساتھ ہماری میٹنگ بھی ہوئی ہے اور ہم نے کہا کہ ان کے لیے اب ایک ہی جگہ تلاش کرنا ہے کہ وہ اگر سرکاری ہو یا سرکاری نہ ہو پرائیویٹ بھی لینا ہے. ہم نے بازار والوں کے ساتھ بھی میٹنگ کر کے کہ ہمیں ہمارے ساتھ اس میں آپ تعاون کریں تاکہ ہم یہ جو ریڑھی بان ہیں یہ جگہ جہاں یہ چھوٹے چھوٹے لوگ بزنس والے جو لوگ ہیں ان کو چونکہ اب اپنی رزق کے لیے اپنی کمائی کے لیے انہوں نے کاروبار بھی کرنا ہے ان کو ہم بند بھی نہیں کر سکتے لیکن ہم اتنا پلان کر رہے ہیں کہ ان کو ہم ایک جگہ کوئی مہیا کر سکیں ایک ہی جگہ جہاں پر ان کے لیے پبلک کے آنے جانے کی آسانی بھی ہو اور ان کا کاروبار بھی چلے. تو فی الحال بازار میں چونکہ اندر بہت ہی کنجیشن ہے, بہت ہی یہ روڈ کے آس پاس بہت جگہ ہمارے پاس ہے نہیں, تو اس میں ہماری میٹنگ ہوئی ہے کہ جگہ جیسے بھی کوئی اوپن ہمیں وہ مل جائے اور ایک ہی ہو کہ ان لوگوں کے ساتھ ہم بیٹھ کے اور ان کے کاروبار بھی چلے اور یہاں پر ہمیں روڈ سے یہ ہم ہٹا سکیں. تو اس پہ ہماری وہ چل رہی ہے, انشاءاللہ کوئی نہ کوئی راہ اس کے لیے نکلے گی. اچھا, کرائم کے حوالے سے بتائیے گا, بٹاگرام کے اندر جو کرائم ہے وہ کس طرح کے جو جرم ہے وہ زیادہ ہو رہے ہیں؟ منشیات کا ذکر اکثر سننے کو ملتا ہے کہ منشیات کی جو سپلائی ہے وہ بھی ہوتی ہے, منشیات فروش بھی وہاں پر بہت زیادہ ایکٹیو ہیں. اس میں تو خیر ڈسٹرکٹ پولیس والوں سے جو ہماری میٹنگ کبھی کبھی ہوتی ہے اس پہ ان کی روزمرہ کے ایکشن چل رہے ہیں, لوگوں کے خلاف کاروائیاں ہو رہی ہیں اور DPO صاحب جو متعلقہ DSPs ہیں ان کو سختی سے ہدایات بھی دی گئی ہے. اور اگر آپ میرے خیال میں ابھی کئی دنوں سے ہم مسلسل دیکھ بھی رہے ہیں کہ ان کی کچھ ایسی کاروائیاں سامنے آئی ہے, میڈیا پر بھی کافی ہائی لائٹ ہوئی ہے کہ انہوں نے کوئی اچھے اقدامات کیے ہیں لوگوں کے وہی منشیات کے خلاف. ان کی کچھ کاروائیاں ایسی ہے کہ اس سے دوسرے لوگوں ہو امکان ہے کہ وہ اس میں کمی آ جائے گی. تو اس میں بھی یہ نہیں کہ کوئی خاموشی ہوئے لیکن انتظامیہ اور ڈسٹرکٹ پولیس اس پہ مسلسل ان کے خلاف جہاں جہاں سے رپورٹ ہوتی ہے تو ان کے خلاف کاروائیاں ہو رہی ہیں. اور چند دنوں سے میرے خیال میں ہفتے دو ہفتوں سے تو مسلسل ہماری نظر کے سامنے آپ لوگوں کے یا پبلک کے نظروں سے گزری ہوگی کہ ان کی کچھ کاروائیاں کافی ہائی لائٹ ہوئی ہیں اور انشاءاللہ اسی طرح ہی رہے گا. کوشش کریں گے کہ یہ ختم ہو.
عبدالحمید خان صاحب یہ بتائیں، جیسا بھی آپ نے بات کی وہاں پر جو ریڑی بان جو کھڑے ہیں ان کا جو بھی کچرا یا روزمرہ کی وہاں پر اگر دیکھا جائے تو ہر چیز جو ہے ندی میں جو ہے پھینکی جا رہی ہے، کیا وہاں پر کچرا کنڈیاں یا ایسا کچھ چیز وہاں پہ نہیں نظر آ رہی دیکھنے میں؟ جی بالکل، بٹاگرام میں یہ ایشو بھی ہے۔ اس میں یہ کہ جس طرح باقی ڈسٹرکٹ میں پروگرام یہی ہوتا ہے صفائی کے لیے کہ بازار میں یہ ٹی ایم اے کی ذمہ داری ہوتی ہے، ٹی ایم اے کے اہلکاروں کی۔ ایک تو یہ کہ ٹی ایم اے کی واقعی یہاں پر جو ایچ آر کی ریسورسز ہے اس کی کافی مشکلات ہیں، ان کے لیے میرے خیال میں 8.5 بندے ہیں جو پورے ٹی ایم اے یا پورے تحصیل کی سطح پہ وہ مختلف جگہوں کو پہنچتے ہیں ان کی صفائی کے لیے۔ لیکن پھر بھی ساتھ ساتھ ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ بازار والوں کے تعاون سے اور ساتھ ہی جو ڈیلی ویجز ہیں ان کے حساب سے وہ کرتے ہیں، لیکن ان کے لیے ڈمپنگ گراؤنڈ کا مسئلہ ہے یہاں پر، اور اس پہ بھی ان کے کیسز انہوں نے پروسیس کیے، کوئی 2 جگہ انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے جو کہ ایکوائر کریں گے لینڈ۔ تو جب تک وہی لینڈ ایکوائر نہ ہو تو فی الحال انہوں نے عارضی طور پہ کہیں ایک جگہ پہ کسی دوسری جگہ پہ یہاں سے اپنی وہ ٹرالیز میں اٹھا کے ٹینک دیتے ہیں مختلف علاقوں میں سائٹ پہ لے جا کے محفوظ جگہوں پہ، لیکن ان کی جو سرکاری ڈمپنگ گراؤنڈ والا ایشو ہے وہ فی الحال ابھی تک حل نہیں ہوا ہے۔ اور اس پہ بھی جو لاسٹ ہماری میٹنگ ہوئی تھی ٹی ایم اے اور ٹی ایم او بٹاگرام کے ساتھ، تو انہوں نے کہا تھا کہ ابھی ہم نے 2 جگہ آئیڈینٹیفائی کی ہے اور اس کے لیے ہم ان جگہوں کی ایک لینڈ ایکویزیشن کے لیے پروسیس ابھی ہم وہ کریں گے پروونشل گورنمنٹ کے جو گائیڈ لائن ہے اس کے مطابق۔ اچھا عبدالحمید خان صاحب، ہم امید رکھتے ہیں کہ نیکسٹ یہ پروسیس ہے اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، وہ انشاءاللہ اگر حل ہو جائے تو یہاں جو ندی نالوں میں یہ کوڑا کرکٹ والا گند پھینکا جا رہا ہے اس سے بھی ہم انشاءاللہ نکل جائیں گے۔ اچھا عبدالحمید خان صاحب، حالانکہ ابھی آپ کو وقت اتنا نہیں ہوا، 2 ماہ ہوئے ہیں، جو بٹاگرام کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، جو پولیٹیکل لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں یا پھر آپ کی راہ میں رکاوٹ ہیں؟ نو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور اس طرح ان کے ساتھ ہمارا کلوز وہ رہتا ہے کوآرڈینیشن، اور شکر ہے کہ یہاں پر بٹاگرام میں ان کی بالکل پازیٹیو وہ جو بھی ہمارا کام، جو بھی ہماری ایکٹیویٹیز پبلک کی انٹرسٹ کے لیے ہے ان میں ان کا مکمل تعاون فی الحال ہمیں آتی ہے۔ تو مداخلت تو نہیں ہے کسی قسم کی، کسی چیز کو رکوانے کے لیے، کروانے کے لیے ٹیلی فون کالز، میٹنگز بلایا جائے، آیا جائے ان کی طرف سے، کوئی ایسا پریشر تو نہیں ہوتا؟ نو یہاں پر فی الحال جو میرے ابھی جتنا ٹائم ہوا ہے اس قسم کا شکر ہے کوئی پریشر یا کوئی وہ نہیں ہے، اور ان کو پتہ بھی ہے کہ جو بھی کام کرنا ہے انہوں نے بھی عوام کے مفاد میں سوچنا ہے، اور ہماری بھی یہی پوزیشن ہے کہ ہم جو باہر سے انتظامیہ کے جتنے بھی لوگ ہیں عوام کی فلاح بہبود کے لیے بیٹھے ہیں، تو ایک ہی پچ پہ ہوتے ہیں، صرف انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے، اور وہ شکر ہے ہماری درمیان وہ کافی وہ اچھی رہی ہے۔ عبدالحمید خان صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ ڈپٹی کمشنر بٹاگرام کے، آپ نے وقت دیا ہمارے پروگرام پبلک فورم ہزارہ کے لیے، آپ سے بات ہوئی، اور اسی طرح ہم نے پہلے بات کی طاہر رحمان خان ترنج صاحب سے، سابق ضلع ناظم بٹاگرام۔ آج ہم لوگ بات کر رہے ہیں بٹاگرام کی، ڈسٹرکٹ بٹاگرام 1993 میں جو ہے یہ ضلع بنا اور تمام تر چیزیں یہاں پر شروع ہوئی، اور آج بھی اتنے عرصے بعد بھی بٹاگرام کے لوگوں کو سہولیات اور مسائل جو ہیں وہ آج بھی ویسے ہی ہیں۔ 2005 میں جو زلزلہ ہے اس میں بٹاگرام اور الائی کافی زیادہ متاثر ہوئے، سرکاری بلڈنگیں زمین بوس وہاں پہ ہوئی، لیکن آج تک دیکھا جائے ان بلڈنگوں کو بھی میرا خیال ہے اس میں سے بہت ہی کم بلڈنگیں جو اپنی جگہ پہ واپس آئیں گی۔ دوسری بات، یہاں پہ میں بٹاگرام میں چھتر پلین کے مقام پر جو ہے ٹمبر مافیا بہت ایکٹیو ہے، جنگلات کاٹے جا رہے ہیں، وہ بالکل تباہی مچا دی ہے وہاں پہ انہوں نے۔ یہاں پہ اس کے ساتھ ساتھ میں دوسری آپ کو مین بات بتاؤں، بٹاگرام میں تقریباً یہاں پر جو درختوں کی جو اسمگلنگ ہو رہی ہے بہت زیادہ ہو رہی ہے، اس حوالے سے بھی میں آپ کو بات کروں، اس کو بھی جب بھی ہم نے کسی ڈی ایف او سے بات کی یا کسی فارسٹ آفیسر سے بات کی، اب ٹی ایم اے کے الکرام دیکھیں، سب اچھے کی رپورٹ دیتے ہیں۔ سر وہاں پہ میں کہوں سٹاف تو یہاں پر اگر یہ حالات ہے، پورے خیبر پختونخوا میں 2200 سٹاف نہیں ہے اس کا، وہ تو کہتے ہیں کہ نہیں بھرتیاں کرنی ہیں، لیکن بٹاگرام کی دیکھیں وہاں پہ تباہی مچی ہوئی ہے، جنگلات کاٹے جا، بلین ٹری کا اتنے بڑے منصوبے پہ اربوں پہ رکھے جا رہے ہیں یہاں پر، اس کے حوالے سے بھی آپ بھرتی کریں اس کو بچانے کے لیے، جیسے ہم ہر پروگرام میں بات کرتے ہیں، لیکن
بٹاگرام میں ہمیں جو ابھی تازہ جو صورتحال جو ہم نے وہاں سے لی ہے وہاں پہ یہی ہے کہ ٹمبر مافیا بڑے جو ہے ایکٹیو ہے وہاں پر بہت زیادہ جو ہے جنگلات کاٹے جا رہے ہیں، دریا جو ہے کٹائی ہو رہی ہے، اس کی سمگلنگ ہو رہی ہے، یعنی وہاں سے اور ضلعوں میں وایا پانی کے اور جو راستے ہیں وہاں پر مطلب کافی پہاڑی راستوں پہ گدوں خچروں پہ لد کے وہاں پہ سارے جو درخت ہیں وہ کاٹ کے جو دوسرے علاقوں ناظرین اپنی سکرین کے اوپر آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں، یہ وہاں کے بٹاگرام کے روڈز کی حالت ہے اور کیسے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ اسی طرح اگر ہم لوگ بات کریں ہاسپٹلس کے حالات بھی کچھ اچھے نہیں ہیں۔ اگر ہاسپٹل اچھے ہوں، ڈسٹرکٹ ہاسپٹل اگر کسی بھی ضلع کا اچھا ہو، ریفر ٹو وہی میں بتاؤں ہاسپٹل بھی وہی چیز ہے وہاں پہ ریفر ٹو ایبٹآباد، وہاں پہ آتے ہیں سے پھر آپ اسلام آباد، تو یہ سلسلے کو ختم ہونا چاہیے۔ خدا را ہمارے جو اور روڈ کیسے ہیں، مریض کیسے وہاں تک لایا گا، کس حالت میں وہ لائے گا، بس اللہ ہی ان کے اوپر رحم کرے۔ اور خدا را ہمارے جو منتخب نمائندے ہیں جن کا یہ کام ہے اور جو وہ لوگوں کو امید دلا کے آتے ہیں، ان سے ووٹ لیتے ہیں، وہ ان کا مسائل کو حل کریں، ان مسائل کے اوپر بات کریں۔ کوئی اگر صوبے میں جا رہا ہے، پشاور جا رہا ہے، تو وہاں سے اپنے لوگوں کے حقوق کی بات کی جائے اور وہاں سے ان کو حقوق دلوائے جائیں، ان کے مسائل کو حل کیا جائے۔ اور اگر کوئی ممبر نیشنل اسمبلی ہے وہ اسلام آباد اگر آ رہے ہیں تو ان کا کام بھی یہی ہے کہ اپنے علاقے کے لوگوں کا سب سے پہلے سوچیں۔ ان کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے مسائل کے لیے آواز اٹھائیں، ان کے مسائل کو حل کریں، چاہے برسر اقتدار ہوں یا نہ ہوں، یہ ان کی ذمہ داری میں آتا ہے۔ کم از کم وہ بات کرتے رہیں، ان کو ان کی دکھ تکلیف کا احساس ہو کہ کن مشکلات سے لوگ وہاں پر زندگی بسر کر رہے ہیں، کن مشکلات ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہاسپٹل میں وہاں پہ بنیادی اگر آپ جیسے صحت اور تعلیم کی اگر بات لی جائے، مین جو لوگوں کو وہ جیسے یہاں پر جو بھی نمائندہ آگے وہاں الیکشن ہوتے ہیں، وعدے کیے جاتے ہیں، ڈاکٹرز تک وہاں پہ نہیں ہے۔ اگر تعلیم ایجوکیشن کی بات کی، یہاں پہ فیمیلز کے کالجز نہیں ہیں، اسکول کالج دور کی بات، اسکول تک، ہائی اسکول تک نہیں ہے وہاں پہ، تو وہ بھی ایجوکیشن تو نہیں بننے نا۔ یہ تو ماضی میں بھی جن لوگوں کے ہاتھ میں ڈور رہی، جن لوگوں کو منتخب کیا گیا، عوام کا بھی تھوڑا سب 2005 میں اگر بات کی جائے وہاں پر پھر کوئی سرکاری بلڈنگ ان کے گرنے کے زلزلے کے بعد اب وہ بلڈنگیں دوبارہ نہیں آ سکی، کچھ بن گئی تھی لیکن یہ زلزلے سے جو تباہ ہوئی بلڈنگیں وہ دوبارہ نہیں بن سکی۔ 15 سال گزر گئے، 15 سال میں تو اگر چاہیں تو نیا ضلع بن سکتا ہے، نیا شہر آباد ہو سکتا ہے، نیا ملک بنا سکتے ہیں۔ بالکل یہی بات ہے کہ ڈاکٹرز کی کمی، اسکول میں ٹیچرز کی کمی، اگر تعلیم دیکھا جائے وہاں پہ ابھی جیسے انہوں نے بھی کہا کیمپس بن رہا ہے، ابھی بن رہا ہے جا کے کالجز، بوائز کالج نہیں ہے وہاں پہ، تو کم از کم ایجوکیشن وہ لوگ اگر روڈز کی حالت دیکھیں، جیسے بھی آپ صحت کی بات کی، ایک مریض اگر وہاں سے آپ 100 کلومیٹر اگر سفر طے کرتے ہو کن حالات، اور اگر رورل ایریاز میں آگے ہیں تو ان روڈوں کی یہ حالت ہے۔ تو یہی بات ہے کہ یہاں سے جو ہے روڈوں کا نظام دیکھا جائے، تعلیم کا دیکھا جائے، کافی مسائل ہیں۔ بٹاگرام کافی جو ہے وہاں پہ لوگوں کو سہولیات میں بہت زیادہ جو ہے محرومی ہے، وہاں پہ محرومی کا شکار ہے۔ پھر وہی بات ہے، محرومیوں کو حل کرنا وہاں کی منتخب نمائندوں کا کام ہے۔ تو ہم لوگ صرف ان کے سامنے یہ ساری چیزیں رکھ سکتے ہیں اور پھر صوبے کی طرف ہم لوگ اس کو ریفر کر سکتے ہیں۔ ہمارے چیف منسٹر صاحب محمود خان صاحب، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، صوبے کے اندر دوسری دفعہ یہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف نے اپنی حکومت بنائی، اور اس وقت محمود خان صاحب چیف منسٹر خیبر پختونخوا ہیں، پرائم منسٹر ہمارے عمران خان صاحب ہیں، وفاق میں بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے۔ اگر چاہیں تو خیبر پختونخوا کو، میں پچھلے دور میں بھی یہ بات کرتا رہا کہ اگر چاہیں تو اس صوبے کو، خیبر پختونخوا کو ایک مثالی صوبے کے طور پر بنایا جائے، یہاں پر کام کیا جائے، یہاں پر لوگوں کی زندگی آسان بنائی جائے، یہاں پر اسکول، کالج، یونیورسٹیز اور باقی معاملات کو اگر حل کیا جائے تو ایک ایگزامپل کے طور پہ اس کو باقی صوبوں کو، وفاق کو دکھایا جائے کہ یہ ہے خیبر پختونخوا، یہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی کارکردگی، یہ ہے 7 سالوں میں جو پاکستان تحریک انصاف نے اب تک جو نہیں ہو سکا اس کو کریں، اگلے 3 سالوں میں کچھ کر دکھائیں، یہاں کچھ اسپیشل ہوگا تو تب آپ ایک بات ضروری کرنا چاہوں گا یہاں پہ، جیسے بھی آپ نے بات کی تحریک انصاف کہتا ہے جی نون کی حکومت، نون والے کہتے ہیں جی اس کی حکومت سنے، میں نہیں سمجھتا کہ نہیں وہی لوگ ہیں، چہرے وہی ہیں، پارٹیاں چینج، دیکھیں اگر مسائل انہیں لیڈران وہ جیتنے والے کون ہیں، وہی لوگ پارٹیاں چینج کر کے دوسری تحریک انصاف میں بھی وہی لوگ آئے، نون لیگ میں بھی، کاف لیگ میں بھی وہ ہے، متحدہ میں بھی وہ لوگ، چلیں چھوڑے جی اس بات کو چھوڑے۔ اگر یہی تو بدقسمتی ہے، کسی سے بات کرے وہ کہتے ہیں جی ہماری حکومت نہیں تھی، پچھلی حکومتیں، دیکھیں وہ لوگ کون سے ہیں، وہی لوگ پارٹیاں چینج کر کے آگے انہی کے مامے چاچے بھتیجے آ رہے ہیں الیکشن جیت کے، مسائل کا ان کو نہیں پتہ وہاں پہ کیا مسائل ہے۔ اگر وہ پچھلی حکومتوں میں وہی مسائل فیس کرنا چاہے دوسرے، یہی تو بہانہ ہے کہ بھئی ہمارے پاس حکومت نہیں تھی، اب ہمارے حکومت میں ہم کریں گے، کون ہوتا ہے؟ وہی فیملیز آ رہی ہیں، وہی خاندان آگے چلے آ رہے ہیں شروع سے۔ تو اگر دیکھا جائے پاکستان بننے تک ابھی اگر آپ نکالیں نا کہ کون سے لوگ حکومت میں آ رہے ہیں، ایک ہی خاندان یا 2 خاندان، وہی پارٹ، تو یہ بہانہ ہے۔ لیتے ہیں بٹاگرام سے کال رہے ہیں، السلام علیکم۔
السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون سا بات کریں؟ جی امین سلمان بات کر رہا ہوں بڑگرام سے. جی سر کیا کہیں گے؟ سر میں یہ کہوں آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ بات کیجئے. آپ کی لائن ڈراپ ہوگی, آپ نے بٹاگرام سے کال کی تھی, آپ دوبارہ کال کر سکتے ہیں. ہمارا ٹیلی فون نمبر اسکرین کے اوپر آ رہا ہے. ہم نے آج پبلک فورم ہزارہ میں ڈسٹرکٹ بٹاگرام کو جو ہے اس کے اوپر ہم لوگ بات کر رہے ہیں, اس کے ایشوز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, کیا کیا مسائل ہیں, کیا کیا عوام کو جو ہے مسئلے ان کو فیس کرنا پڑتا ہے, چاہے وہ روڈز ہوں, چاہے وہ ہاسپٹلز ہوں, چاہے وہ تعلیمی ادارے ہوں, کہاں کہاں پر سہولیات کا فقدان ہے اور کیسے لوگ جو ہیں وہاں پر زندگی بسر کر رہے ہیں. بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی بات کی جائے, 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ کوئی جواب دینے کو تیار نہیں ہے. عوام کسی سے پوچھ نہیں سکتے. اپنے نمائندوں کو اگر شکایت کرتے ہیں تو وہ بھی صرف آئیں بائیں شائیں کر کے بات کو ٹال دیتے ہیں. اور یہ ساری چیزیں ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں. آپ لوگ کال کر سکتے ہیں, اپنے مسائل کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں, اور ہم لوگ کوشش کرتے رہیں گے, ہماری جو ذمہ داری ہے اس کو ادا کرتے رہیں گے کہ آپ کے مسائل کو اپنا مسئلہ سمجھ کے, اسکول کا مسئلہ سمجھ کے اٹھاتے رہیں گے, اور جن کی ذمہ داری ہے ان مسائل کو حل کرنے کی ان کو جگاتے رہیں گے. میرسیم آپ بجلی کا مسئلہ بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ جو ہے ان ایریاز میں ہم جب سوال اٹھاتے ہیں واپڈا کے ذمہ داران سے یا باقی ذمہ داران سے کہ کیوں لوڈ شیڈنگ وہاں پر زیادہ ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں جی لائن لاسز اور باقی جو بجلی کے بل کی ادائیگیاں نہیں ہوتی تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے. لیکن جب ہم نے وہاں پر جب ہم نے وہاں پر معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ وہاں پر تو ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ایک اور کالر ہم سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. لائن ڈراپ ہوگی, آپ دوبارہ کال کر سکتے ہیں. آج لگتا ہے کہ لائن میں کوئی مسئلہ ہے, اس لیے بار بار لائن ڈراپ ہو جاتی ہے. آپ لوگ دوبارہ کال کر سکتے ہیں, پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. بارش آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت بٹاگرام میں بھی بارش ہو رہی ہے اور وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بھی بارش جو ہے بڑی اچھی بارش ہوئی. بجلی کا مسئلہ, لوڈ شیڈنگ, یہ ساری چیزیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کم وولٹیج کا مسئلہ بھی سب سے زیادہ. لوگوں کی جو گھریلو استعمال کی چیزیں ہیں بجلی سے جو چلتی ہیں وہ جل جاتی ہیں. بالکل. اگر آپ بجلی دے رہے ہیں, اگر مطلب وہاں پہ اگر دیکھیں رورل ایریاز میں اگر آپ بجلی ٹرانسفر اگر بھیج رہے ہیں, وہاں پہ ٹرانسفارمرز وغیرہ کی کمی ہے تو وہی لائن لگا کے تو وہاں پر تو سیاستی ساری چھوٹے علاقوں میں تو ساری سیاستی کھمبے اور ٹرانسفارمر کی مطلب یہی تو کہہ رہا ہوں نا. اگر ان کو بجلی اگر ان کے جو اگر شہر کے حساب سے ان کو اگر دیکھا جائے ان کی سب سے بڑی ڈیمانڈ یہ ہمیں پورے کا فل وولٹیج مل جائے. دیکھیں اس میں کافی چیزیں ہیں, لائٹ اگر اس طرح روزمرہ میں جیسے ابھی آپ نے کہا دور دراز دیہاتوں میں اگر کسی جگہ بجلی کا پول لگ جائے بس یا ٹرانسفارمر لگ جائے تو کہتے ہیں کہ بس عید ہو گئی ہے, ان کا بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. سر وہ فار ایور ووٹ بھی اس بندے کو دیتے ہیں اگر لگا دیتا, لیکن وولٹیج ایک کالر ہم سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون سا بات کریں؟ وقار علی تنولی. جی وقار صاحب کیا کہیں گے؟ میں کہوں گا نواز شہر میں. ہیلو جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ بات کریں. نواز شہر میں ہم لوگوں کا گھر ہے لکھپتی چوک پہ. ٹھیک ہے. تو سر وہاں پہ یہ پرابلم ہے, جب بارش ہوتی ہے پانی اتنا کھڑا ہوتا ہے, اتنا کھڑا ہوتا ہے. یہ منسٹر ہم لوگوں کے ساتھ ہم ہے جدون صاحب. تو جدون صاحب کے پاس ہم جب بھی جائیں شکایت کے لیے, ایک وہ قبضہ مافیا بھی ہے. ہیلو وقار صاحب اپنے ٹیلی ویژن سیٹ کا والیوم بند کریں تاکہ آپ ہمیں سن سکیں, ہم لوگ آپ کو سن سکیں, اچھے سے بات ہو سکے. ٹھیک ہے سر. ایک تو منسٹر صاحب جو ہے نا پی ٹی آئی کے ہیں جدون صاحب, وہ قبضہ مافیا بھی ہماری جگہ پہ قبضہ بھی کیا ہوا ہے. علی خان جدون کی بات کریں. جی علی خان جدون کی. اور اس کے علاوہ نہ انہوں نے کسی قسم کا کوئی کام کیا ہے نہ کچھ کیا ہے سر. نہیں آپ نے کیا کہا کہ منسٹر کون ہے؟ علی خان جدون کی بات کریں, وہ ممبر نیشنل اسمبلی ہیں, وزارت نہیں ہے ان کے پاس کوئی. نہیں سر, میں بالکل میں لکھپتی بابے کا پوتا بات کر رہا ہوں نواز شہر سے. ابھی میں کوئٹہ آیا ہوا ہوں. میرا یہ مسئلہ ہے, میری زمین کا جو ہے قبضہ چھڑایا جائے. ابھی میں کہاں تک اپلیکیشنیں دی ہوئی ہیں مگر کوئی مسئلہ نہیں ہوا سر. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. وقار علی صاحب تھے, انہوں نے کوئٹہ سے کال کی. ان کا تعلق ضلع ایبٹ آباد کے علاقے نواز شہر سے. انہوں نے کہا جی کہ ہماری زمین کے اوپر قبضہ ہو گیا ہے, اور منتخب نمائندے انہوں نے جدون صاحب کا ذکر کیا. میرے خیال ہے کہ ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد سے ممبر نیشنل اسمبلی علی خان جدون ہی ہیں, اور ان کے پاس وزارت تو کوئی نہیں. انہوں نے کہا جی کہ منسٹر ہیں, منسٹر نہیں ہے, وزارت کوئی نہیں ان کے پاس, لیکن ممبر نیشنل اسمبلی ضرور ہیں, اور ان کے مسائل کو وقار صاحب کا جو ہے مسئلہ حل کرنا ان کی ذمہ داری میں آتا ہے کہ وہ ان کی کانسٹیٹوئنسی سے ہیں.
اور ایڈمنسٹریشن کے پاس بھی وہ گئے. انہوں نے کہا کہ میں نے درخواستیں بھی دی اور کام کے سلسلے میں وہ جو ہیں اس وقت کوئٹہ میں موجود ہیں. تو وقار علی صاحب کے مسئلے کو بھی ہم لوگ اٹھائیں گے, اور باقی جہاں پر بھی قبضہ مافیا اگر کوئی سرگرم ہے تو اس کا سد باب کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. کل بھی ہم لوگ اسی مسئلے کے اوپر بات کریں گے, ایک اور مسئلے کے اوپر فیڈرل کیپٹل کے اندر بھی ہم لوگ اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں, ان کو بھی ڈسکس کریں گے. تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں, اور ایڈمنسٹریشن اور منتخب نمائندوں کی ذمہ داریاں ہیں. وہ اپنے کام کو بخوبی نہیں نبھائیں گے تو چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف نہیں جا سکتی. مہر سماب, یہ مسائل ہری پور میں بھی ہیں, ایبٹ آباد میں بھی ہیں, اور یہ ساری چیزیں ہمیں ہر جگہ پہ نظر آتی ہیں. لیکن چھوٹے علاقوں میں یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو بڑے سیاسی اثر و رسوخ والے ہوتے ہیں, یہ جو ایڈمنسٹریشن کے ساتھ جن کے تعلقات ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں, وہ زیادہ ایسی چیزوں میں انوالو نظر آتے ہیں. ایک اور کالر ہے بٹگرام سے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون سا بات کریں؟ جی خیریت. امین سلمان بات کر رہا ہوں سر بڑرام سے. جی سر کیا کہیں گے؟ سر میں یہ کہوں گا کہ بڑرام کے حالات بہت خراب ہے. یہاں مطلب گندگی کچرا وغیرہ جو ہے نا سر, اس کا بہت مسئلہ ہے. لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے. یہاں تو انتظامیہ بالکل مطلب وہ غائب ہے, کچھ نظر نہیں. تو ہمارے یہاں مطلب سب کو سر بہت شکریہ. آپ کی آواز کٹ رہی ہے, لیکن میں آپ کو بتاتا جاؤں جن مسائل کا آپ نے ذکر کیا پچھلے 1 گھنٹے سے ان مسائل کے اوپر ہم لوگ بات کر رہے ہیں. گندگی کے اوپر, روڈز کی ٹوٹ پھوٹ کے حوالے سے, تعلیمی اگر ہم لوگ بلڈنگز کی بات کریں, سکولز کی بات کریں, تعلیمی نظام کے حوالے سے بات کی ہم نے ہاسپٹلز کی بات کی, ہم نے جو انتظامیہ ہے, اگر انتظامیہ کی بات کریں, ڈپٹی کمشنر بٹاگرام عبدالحمید خان صاحب سے ٹیلی فون پہ بات کی. اس کے علاوہ عطاء الرحمان خان ترنت صاحب جو کہ سابق ضلع ناظم بٹاگرام ہیں, ان سے بات کی. ہم نے ان تمام تر مسائل کو دیکھتے ہوئے آج یہ طے کیا تھا کہ آج ہم لوگ ضلع بٹگرام کے حوالے سے بات کریں گے کہ یہاں پر بہت زیادہ مسائل ہیں, اور ان مسائل کو جب تک ہائی لائٹ نہیں کیا جائے گا, جب تک ذمہ داران تک نہیں پہنچایا جائے گا, تب تک کوئی میرا خیال مجھے نہیں لگتا کہ کوئی سنجیدہ ہے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے. اور انشاءاللہ پبلک فورم ہزارہ اور K2 ٹیلی ویژن جو ہے وہ اپنا فرض ادا کرتا رہے گا. ہم لوگ ان مسائل کو ہائی لائٹ کرتے رہیں گے اور ذمہ داران تک ان چیزوں کو لے کے بھی جائیں گے, اور حل کی ان سے مکمل رپورٹ بھی لیں گے. جو وعدے وہ ہم سے کرتے ہیں, ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں کہ ان مسائل کو حل کیا جائے گا, اور ان کے نوٹس میں ساری چیزیں, یہ سب کچھ بھی ہمارے ریکارڈ میں ہے. ہم لوگ سب چیزیں اس کو اپنے ریکارڈ میں رکھتے ہیں, اور ان سے دوبارہ بھی پوچھا جائے گا کہ بتائیں کہ آپ نے جو ہمارے ساتھ باتیں کی تھی ان پہ کتنا عمل درآمد کروایا ہے یا کیا ہے. ایک اور کالر ہیں بٹاگرام سے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب بات؟ نور محمد علائی سے بات کر رہا ہوں. جی نور محمد صاحب, آپ نے ڈسٹرکٹ بٹاگرام کی تحصیل علائی سے کال کی, کیا کہیں گے؟ جی ہاں سر, آپ تو بٹگرام کی بات کر رہے ہیں. تو اس طرح ہے جیسے پاکستان کیسے ہی نہ ہو. یہاں تو اسپتال میں سی تک نہیں ہے, یہاں ایکسرے پلانٹ بھی نہیں ہے, ایکسرے بھی نہیں ہے, اور سب کے بالکل تباہ برباد ہے. تو مجھے یہ بتائیں نا, قصور کس کا ہے, کون لوگ قصوروار ہیں؟ قصوروار کون ہے؟ وہاں کے جو سیاستدان ہیں, وہاں کے ذمہ داران ہیں, وہاں پہ بڑے بڑے خان ہیں, کس کا قصور ہے؟ قصور تو عوام ہی کا ہے. عوام نے تو ظاہری بات منتخب کرتے ہیں بار بار. یہاں چھوٹی چھوٹی پہاڑی علاقہ ہے علائی, بہت خوبصورت علاقہ ہے, ہمیں پتہ ہے, بالکل ایسی ہے, لیکن یہاں سڑکیں بالکل ختم ہو چکی ہے. یہاں جو پہاڑی علاقوں میں لنک روڈیں ہوتی ہیں وہ ہر بندے نے اپنے اپنے علاقے میں بند کر دی ہوئی ہے, آگے روڈ نہیں گئے ہیں. تو انتظامیہ بھی اسی طرح. سر بہت شکریہ, آپ نے بٹاگرام کی تحصیل علائی سے کال کی. ہم نے آج اسی ڈسٹرکٹ کو ڈسکس کیا, ڈسٹرکٹ بٹاگرام کو, اور ان تمام تر چیزوں کو اٹھاتے رہیں گے. میں یہی بات اس سے پہلے بھی کر رہا تھا کہ چیف منسٹر خیبر پختونخوا محمود خان صاحب, آپ اور آپ کے ذمہ داران اگر آج کا ہمارا پروگرام کوئی بھی دیکھ رہا ہے تو ڈسٹرکٹ بٹاگرام کے اوپر ان نمائندوں سے پوچھا جائے کہ آپ لوگ اپنے علاقے کے اندر سہولیات دینے میں کس حد تک کامیاب ہوئے, کس حد تک لوگوں کو آپ نے مطمئن کیا. یہ سارے سوالات عوام کرتی ہے, لیکن عوام کو جواب نہیں ملتا, اور پھر براہ راست اس کا اثر جو ہے وہ حکومت کے اوپر پڑتا ہے کہ حکومت کچھ نہیں کر پا رہی. حالانکہ شاید مقامی نمائندے کی کسی جگہ پر کوئی غلطی ہو, شاید مقامی نمائندے نے اپنا فرض ادا نہ کیا ہو, اور سارا ملبہ جو ہے وہ حکومت کے اوپر پڑ جائے. مہر صاحب, آپ نے پروگرام میں وقت دیا, آپ کا بہت شکریہ. اور نیکسٹ انشاءاللہ ہم لوگ امید کرتے ہیں کہ کسی اور مسئلے کی طرف جائیں گے, اور اس کے حل کی طرف بھی جائیں گے. صرف مسئلے کو اٹھانا مقصد نہیں ہے, ذمہ داران تک چیزوں کو پہنچا کے اس کے حل کی طرف جانا سب سے زیادہ ضروری ہے. اور پبلک فورم ہزارہ K2 ٹیلی ویژن کا یہ پروگرام جو کہ صرف ہزارہ کی آواز ہے, اور ہزارہ کی ایشوز ہم لوگ ہائی لائٹ کرتے ہیں, یہ کرتے رہیں گے. اور تمام تر چیزوں کے بہتر نتائج ہم لوگ چاہتے ہیں کہ عوام تک پہنچیں.
اپنا فرض ادا کریں گے. انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنے میزبان کیسر تنولی کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.